बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, लाहौर के अंदर इलेक्शन का मामला ज़िमनी इंतखाबात और NA 129 में जो है वो कौन इलेक्शन लड़ेगा, किस जमात से। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो यहाँ से मियां नुमान साहब को टिकट जारी कर दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो हमाद अज़हर साहब के कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इलेक्शन का बाईकाट करने का कहा जा रहा है, दूसरी जानब जो है वो कागज़ात नामज़दगी भी जमा हो चुके हैं, और वो भी उस कैंडिडेट के जो है वो 9 मई के केस में मरकज़ी मुलज़म भी है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं या जीत भी जाते हैं तो फिर क्या होगा, क्या दोबारा यहाँ पर इलेक्शन होगा? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से अभी तक क्यों किसी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी कम है, या फिर जो है वो क्या मामला है? इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर क्या मामला है, और कौन यहाँ पर जो है वो किसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो क्या होगा, क्योंकि बानी PTI की जानब से मुसलसल यही कहा जा रहा है कि जी ज़िमनी इंतखाब का जो है बाईकाट किया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में देखते हैं कि क्या होगा। उसके साथ साथ जो है वो PTI की अगर बात करें तो पंजाब सेनेट और नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर का फैसला क्यों नहीं कर सके, क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज़कियाकार डॉक्टर सईद अली साहब, वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आपको। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले जहांगीर हसन बारा साहब मेरे साथ मौजूद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले इमरान खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सईद साहब बताइएगा कि NA 129 की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से यहाँ पर जो हमाद अज़हर साहब उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, लेकिन PTI की जानब से इसी हल्के में बाईकाट का भी कहा जा रहा है। बानी PTI की जानब से कागज़ात नामज़दगी भी जमा करवा दिए गए। चलो अगर बाईकाट नहीं करते इलेक्शन लड़ लेते हैं, अगर जीत भी जाते हैं तो फिर वो 9 मई के केस में मरकज़ी मुलज़म भी है, तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा। मेरा ख्याल है कि अभी जो हमाद अज़हर साहब वापस आए हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी हैं, वो इश्तिहारी मुलज़म भी हैं, उसके बावजूद भी उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। मेरी अपनी राय ये है, इसके मेरे कोई सबूत नहीं है, ये ना कोई ख़बर है, कि इनके वालिद जो थे, क्योंकि आप जानते हैं बड़े अहम आदमी थे और उनका अवाम से और इदारों से बहुत अहम रब्ता रहा है, क्योंकि काफ लीग के बानी वही थे, उसके बाद फिर चौधरी बरादरान उसमें आए। मेरी राय तो ये है कि शायद उनके वालिद ने कोई राह उनकी हमवार की थी पहले आने के लिए, क्योंकि आने के बाद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिसमें उनको गिरफ़्तार किया जाए या उनके घर पे कोई रेड हुई हो या उसकी बात हुई हो। और कागजात की आपने बात की है, तो जब तक किसी आदमी को सज़ा ना मिले उसके कागजात एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक तो वो बेगुनाह है, बिल्कुल ठीक, जब तक ट्रायल ना हो। लेकिन सज़ाओं का सिलसिला भी जारी है और काफ़ी सारे PTI के रहनुमाओं को सज़ाएँ तो मिल चुकी हैं। उसमें कुछ ऐसे भी इनको नहीं मिली, यानी जिनकी वहाँ मौजूदगी साबित नहीं हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे और लोग थे जिनके बारे में कहा गया कि वो उन मुकामात पे मौजूद नहीं थे जहाँ ऐसे वाक़यात। इस केस में भी कहा जा सकता है ये इनको भी बेगुनाह करार दे दिया। अगर तो देखें, अगर तो उनकी जो मुख्तलिफ सबूत हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ सामने आई तो मेरा ख्याल है वो जिस तरह IPP बनी है उसमें जो लोगों ने माफ़ी मांग ली, सुलह कर ली, दोस्ती कर ली, वो फारग हो गए। तो मेरा ख्याल है अगर हमाद अज़हर साहब भी कोई ऐसे पैटर्न पर चलेंगे तो शायद वो भी आगे ये काम चलाते रहें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जैसे आपने कहा है कि बाइकआउट तो PTI को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली, ना ही तो PTI के चेयरमैन की तरफ से, ना किसी और अहम आदमी की तरफ से कि बाइकआउट होगा, क्योंकि PTI के पास वोट बैंक मौजूद है और अगर वो इलेक्शन लड़ें तो वो मेरा ख्याल है बहुत सी सीटें जीत भी सकते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर बात करें मियां नुमान साहब की नून लीग की जानब से उनको टिकट जारी कर दिया गया है, तो इस हल्के में मियां नुमान की आप कैसी पोजीशन देखते हैं? देखिए, मियां नुमान जो है ना, उनको तो 2 वजह से टिकट दी गई है। एक तो ये है कि वो एक बड़े लॉयलिस्ट PMLN वर्कर हैं। लास्ट इलेक्शन में उनको वहाँ सीट दी गई थी जी जिसमें वो जीत ना सके, तो अब जी बिल्कुल ऐसे इससे पहले यहाँ मेयर इशफाक साहब भी रहे हैं और सूबाई में राना मशहूद साहब रहे हैं, बहुत से लोग रहे हैं। और दूसरा मैंने कहा कि इस हल्के में 2 अहम चीज़ें हैं। एक तो अराई बरादरी की वहाँ मेजॉरिटी है, जो पहले मियां अज़हर साहब भी थे, बिल्कुल मियां नुमान साहब भी हैं, मेयर इशफाक साहब भी हैं। तो एक तो इस बात को अहम समझा गया कि अराई बरादरी से आदमी हो। दूसरा कि अब इलेक्शन जो है उसमें वसाइल बहुत इस्तेमाल होते हैं, एक आम या गरीब आदमी जो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहा, तो मियां नुमान साहब भी इस इलेक्शन को अफोर्ड कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी एक्टिविटी हारने के बाद भी पिछले इलेक्शन में इस हल्के में जारी रखी है और लोगों से रब्ते भी रखे हैं, नाज़मों से, नायब नाज़म से और लोगों से, वहाँ मरने जीने पे लोगों के साथ शरीक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि PMLN ने अपनी तरफ से बेहतरीन कैंडिडेट आप समझते हैं कि मेरा ख्याल में जितने लोग बेहतरीन चॉइस है ये नून लीग की, जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनमें ये बेहतरीन। बिल्कुल ठीक है। बारा साहब, क्या वजह है कि एक तरफ तो आप जो है वो इलेक्शन लड़ने की बात भी कर रहे हैं,
کاغذات نامزدگی جمع بھی کروا دیے ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، پھر اس سے آپ کا ووٹر کنفیوز نہیں ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میاں نوید صاحب۔ اصل میں جو بائیکاٹ کی بات چل رہی ہے وہ حلقے ہیں کہ جہاں پر ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے جن کو سزائیں سنا کر نااہل قرار دیا گیا ہے، ان حلقوں میں پی ٹی آئی نے خان صاحب کے پوری طرح مشورے کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان یہ والا رہا۔ یہ حلقہ، اس حلقے میں چونکہ میاں اظہر صاحب ایک بہت منجے ہوئے اور ایک بزرگ اور بہت ہی عزت دار سیاستدان تھے، اور 2000 میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، 2018 میں یہاں سے میاں حماد اظہر صاحب ایم این اے بنے اور وہ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2018 میں میاں اسلم اقبال نیچے ایم پی اے تھے۔ دوسرے حلقے میں جناب اس وقت میئر واجد عظیم صاحب کی وائف جو ہے نا، وہ یہاں پر ایم پی ہیں۔ اور تیسرا، چونکہ یہ حلقہ ہمارا بھی کچھ اس میں ایک ڈیڑھ یونین کونسل آتی ہے کھاڑا کا وان ٹاؤن والی سائڈ پہ، تو وہ ہمارا حلقہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ٹوٹل پچھلے الیکشن کے اندر میاں اظہر صاحب 255 پولنگ اسٹیشنوں میں سے تقریباً ہر پولنگ اسٹیشن سے جو ہے نا وہ میاں صاحب جیتے تھے۔ تو یہ حلقہ ہمارا بڑا ایک مضبوط حلقہ ہے، اور اس حلقے سے انشاءاللہ تعالی میاں حماد اظہر صاحب الیکشن لڑیں گے۔ اگر انفارچونیٹلی کسی طرح کے کوئی حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ جو اگر انہیں کوشش کی جائے تو ان کی وائف کے بھی اس حلقے سے نام پیپر جو ہے وہ جمع ہے، وہ الیکشن لڑیں گی۔ یہ ٹکٹ اسی فیملی کا، اور یہی انشاءاللہ تعالی یہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ نہیں، یہ بات بارہ صاحب کے یہاں پر حماد اظہر صاحب کو نہ کوئی پکڑ دکڑ ہوئی پولیس کی جانب سے، کیا کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ باقی کچھ رہنما تو آپ کے ابھی بھی روح پوش ہیں، وہ نہیں مل رہے، ان کو ڈر ہے، تو لیکن یہ یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ نہیں دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب سابق گورنر رہے ہیں، ممبر قومی اسمبلی رہے ہیں، لاہور کے میئر رہے ہیں، اور بڑے ایک باعزت آدمی تھے۔ ان کی اچانک وفات کے بعد حماد اظہر منظر عام پر آئے، نماز جنازہ میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عدالت سے اپنی بیل لی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ عدالتوں کے اندر اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے بعد پھر وہ اس حلقے میں الیکشن کے لیے اترے ہیں۔ تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی اگر ان کی ہم لائلٹی پر شک کریں یا ان کے بارے میں یہ اتنا ہم سوچنا بھی یہ بہت غلط سمجھتے ہیں، کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ نہیں، ابھی تک پھر ابھی تک آپ کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کو سزائیں ہوئی ہیں، تو آپ نے ابھی تک عدالتوں کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ نہیں نااہلی کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ نہ وہ ہو چکی ہیں تقریباً ساری کی ساری، جتنے بھی اس میں اپیلیں جو ہیں نا وہ ہائی کورٹ میں جا چکی ہیں۔ اب ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کی ہیئرنگ شروع کرنی۔ جب بھی ہیئرنگ شروع ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس طرح سزائیں دی گئی ہیں اور جس طرح لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے یہ اس طرح نہیں رہے گا۔ عدالتیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر کچھ ججز اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ان نامزد حالات کے اندر بھی انصاف دے رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ان کو وہاں سے انصاف ملے گا۔ اور وہ حلقوں کے اندر جو ہے نا وہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوگا، ہم وہاں پہ پوری طرح جو ہے نا وہ فائٹ کریں گے عدالتوں کے اندر، اور یہ سزائیں جو ہے نا وہ نل اینڈ وائڈ ہوں گی اور یہ سزائیں کوئٹ ہو جائیں گی۔ بالکل ڈاکٹر سعید راج صاحب، میاں نعمان صاحب پہلے جنرل الیکشن میں تو ہار چکے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں ہارنے کے باوجود وہ ضمنی الیکشن میں انتخاب جیت جائیں گے؟ اور اس وقت پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو ایک پاپولرٹی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ میرے خیال میں بھارت صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں پہ میاں اظہر صاحب جیتے تھے اور بڑی واضح اکثریت سے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو جو بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 2018 میں حماد صاحب تھے، 24 میں ان کے والد صاحب آ گئے، اب ان کی بیگم آ رہی ہیں، تو وہ جو پی ٹی آئی کا نعرہ تھا نا کہ وراثتی سیاست ناقبول ہے ہمیں، وہ میرا خیال اسی پہ چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب باقی پارٹیوں میں ان میں کوئی فرق رہ نہیں گیا، یہ بھی ہر جگہ پہ کوئی باپ بیٹا بھائی چچا ہی آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لیکن یہ تو ان کا دعویٰ تھا کہ موروثی سیاست نہیں ہوگی پی ٹی آئی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موروثیت کے اوپر عمل ہو رہا ہے نا، باقی چیزوں پہ یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو اپنے دعوے کی نفی کر دی ہے جس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ بائی الیکشن کی جو کیمسٹری ہوتی ہے نا وہ اصل الیکشن سے مختلف ہوتی ہے۔ بائی الیکشن میں بہت زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے آتے بھی نہیں ہیں،
اور جو میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے زیادہ لوگ آ جائیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آئیں گے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ بائی الیکشن میں کم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. دوسرا ان لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں جو حکومت کا حصہ ہوں، کیونکہ لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے کاموں سے. دیکھیں نظریاتی لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد 5,000 سے 7,000 ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ووٹ پڑتے ہیں 1,80,000. تو میجورٹی لوگ کونسلر یا ناظم یا جو عام لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں ہمارا کام کون کرے گا. لیکن کیونکہ یہ ان کا حلقہ جو ہے یہ اربن اور رورل کا مکس ہے، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ جو اربن کے لوگ ہیں وہ پرواہ نہ کریں کہ کون ڈی اے جی ہے، کون چیف سیکرٹری ہے، کون پولیس ہے. اربن لوگ پرواہ نہیں کرتے، رورل میں اس کی حیثیت ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مقابلہ بڑا مزے کا ہوگا. بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ تو سیٹ پی ٹی آئی کی ہے، تو آپ سمجھتے کہ یہاں پر نون لیگ ون کر سکتی ہے؟ بالکل چانسز ہیں ان کے. میں اسی بتا رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں کیمسٹری فرق ہے، کیونکہ لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار حکومت کس کی ہے، ہمیں کام کون کروائے گا. تو اسی لیے اس کے لیے میاں نعمان اگر ان کو نظر آئے گا کہ یہ سی ایم ہاؤس، پی ایم ہاؤس، فلاں کام محکموں سے کرا سکتے ہیں اور حماد اظہر صاحب یہ نہیں کرا سکتے، تو یقیناً لوگ ان کو ووٹ دیں گے. پھر تو آپ اس کو بالکل پرفیکٹ فیصلہ سمجھتے ہیں اس وقت نون لیگ کا کہ میاں نعمان کو جو ٹکٹ دے کر بڑا اچھا فیصلہ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور لیکن ٹکٹ دینے سے پہلے اور بعد میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں، احتجاج بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ میاں نعمان صاحب ٹکٹ لینے کے بعد ان تمام لوگوں کے گھر میں گئے ہیں جو امیدوار تھے. مہر اشفاق کے گھر گئے ہیں، چودھری باقر کے گھر گئے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھر میں وہ گئے ہیں اور وہاں سے اپنی اس کا آغاز کیا مہم کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً جو اوپن مخالفت تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن جو ان کے مخالف ہیں دل سے وہ کر دیں گے، اپنی کسر نکال لیں گے، کیونکہ انسانی نیچر ایسی ہے کہ جس کو آپ اکوموڈیٹ نہ کریں وہ غصہ رکھتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی کے بیس پہ یہ دشمنی بھول جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میاں نعمان ایک اچھے مضبوط امیدوار ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، مضبوط امیدوار ڈاکٹر سعید الہی صاحب کہتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے عمران کھوکھر صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں. عمران کھوکھر صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں. سب سے پہلے عمران کھوکھر صاحب، N129 کا کیا معاملہ ہے؟ کون آپ کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے؟ ایک تو امیدوار کا نام بتا دیں، دوسرا یہ کہ کتنے تیاری ہے اور الیکشن جیتنے کے کتنے چانسز ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کافی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ سبمٹ کیے ہیں، اور سکروٹنی کے بعد جو ہے ابھی انٹرویوز کے لیے کال کیا جا رہا ہے اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو. تو اب انٹرویوز کے بعد جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ پھر ان میں سے جو بھی رائٹ مین فور دا رائٹ سیٹ ہوگا تو اس کو کسی ایک کو نومینیٹ کر دیا جائے گا. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پورے تگڑے طریقے سے جی انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، ڈور ٹو ڈور جائیں گے. اور امید کتنے ہیں؟ انشاءاللہ پورا پرجوش طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کو لڑیں گے، تگڑے طریقے سے لڑیں گے، ڈور ٹو ڈور جائیں گے، گلی ٹو گلی جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی ریکویسٹ اور درخواست لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح آپ حکومت جماعت کے ساتھ اتحاد میں ہیں، اگر اتحاد کہہ لیں یا نیم اتحاد کہہ لیں، تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو بڑا نقصان ہوا پنجاب میں، جی تو اس کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے؟ واقعی ایسا ہوا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اس طرح ابھرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں بات اگر اتحاد کی کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پی ایم ایل این کا ساتھ دیا تو ڈے فرسٹ ہی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کلیئر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جہاں پہ کوئی مسٹیکس ہوں گی یا بیڈ گورننس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے، ریکٹیفائی بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ رجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی رجسٹ بھی کریں گے. اب کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسی ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتی ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم اپنا جو احتجاج ہے پروٹیسٹ ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو ایک صحیح رستہ جو رائٹ ڈائریکشن ہے اس کا بھی جو ہے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کا بھی ان کو نشاندہی کرتے ہیں. تو اب اس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ تو وہ کرنے والے ہیں، اتھارٹی ان کے پاس ہے، پاور ان کے پاس ہے، وہ کریں گے تو پیپل ہیو ٹو سی
وہ نہیں کریں گے تب بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہی ہے. پھر سب سے زیادہ اچھا احتساب تو پھر عوام کر سکتی ہے, اور یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشنز ہی احتساب کا بھی ایک جو ہے پروسیس الیکشنز ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ بیڈ گورننس کریں گے, اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹیں گے, تو پھر لوگ تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا, تو پھر جو پبلک ہے وہ اس کے اوپر کرے گی. اور جو تو دوسری آپ کا بات, نیریٹو پھر کیا ہے, چلو یہ بتا دیں. جی ہمارا نیریٹو پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹو تو یہ ہے کہ سیاست نہ بچاؤ ریاست بچاؤ. ملک ہے تو سیاست بھی ہے اور پولیٹکس بھی ہے, ڈیموکریسی بھی ہے, پروسیس کو چلنے دیا جائے, ڈیموکریسی کو سٹرنگتھن کیا جائے, اور جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں ان کو سٹرنگتھن کیا جائے, نہ کہ نان پولیٹیکل جو اینٹیٹیز ہیں اور ان کو آپ جو ہے آپ ان کو سٹرنگتھن کریں اور ان کا آپ ٹول بن جائیں, آپ ان کے ساتھ کمپرومائزڈ ہو جائیں. اب ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر آپ کے اسی حلقے کے جو سابقہ جو ممبر نیشنل اسمبلی تھے, ٹھیک ہے, بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں, پی ٹی آئی کے لیڈرز ایسے ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ آلریڈی جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین انہوں نے شیک ہینڈز کیے ہوئے ہیں. اگر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے ملک احمد خان بچر صاحب ادھر پنجاب میں, تو پنجاب میں رہ کے انہوں نے کتنے سال, 2-3 سال سے وہ چیئرمین, 2 سال سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے, انہوں نے آج تک کتنی کوئی کرپشن ہے جس کے اوپر کوئی نہیں, وہ تو پھر اپوزیشن کا حق ہے, وہ بن سکتے ہیں, قانونی طور پر ہی بنتے ہیں. دیکھیں جب وہ قانونی طور پہ بنے ہیں, ہم نے غیر قانونی طور پہ تو کیا ہی نہیں ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتا ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہی ہوتا ہے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو گورنمنٹ کی کرپشنز ہوتی ہے یا اس قسم کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے خلاف تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے رہے وہ پنجاب کہاں پہ کرتے رہے ہیں, یہ تو ایسے ہی ہے, فرینڈلی میچ کھیلتے رہے ہیں, یہ اس کا کیا نام ایسے ہے ٹک ٹاک جو نہیں, فرینڈلی میچ تو اب تو ناہلی بھی ہوگی ہے, فرینڈلی میچ پھر کیا جی ناہلی کا دیکھیں, ناہلی تو دیکھیں نا, جو 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کی الٹیمیٹلی کورٹس نے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہی تھا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ فرینڈلی میچ تھا. جی ڈیفینیٹلی فرینڈلی کمپرومائزڈ ہے, لیڈرشپ بالکل کمپرومائزڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی گروپس ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ جی ہماری کہیں نہ کہیں بارہ صاحب کوئی ایسا لیڈر آپ کا جو کمپرومائز نہ ہو. دیکھیں جی یہ اپنی فکر کریں, ہمیں جو ہے نا وہ اپنے حال پہ چھوڑ دیں. ایک فرینڈلی میچ کھیلا آپ نے 2 سال میں پنجاب کے اندر. بیسیکلی یہ ہے کہ عمران بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں نا جی ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی. یہ اس پارٹی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا داغ جو 1971 میں لگ چکا ہے, جنہوں نے سیاست بچائی اور ریاست جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دی, اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس وقت تک پیپل پارٹی کا رول ہے وہ انتہائی شرمناک ہے, کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی حرف تنقید بناتے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ پوری طرح یہ آئین کو برباد کرنے میں. نہیں پھر وہ جمہوریت بھی تو چلا رہے ہیں نا, ایک سسٹم کا پہیہ بھی تو چلا رہے ہیں نا. جس طرح کی جمہوریت چل رہی ہے اور جس طرح کی یہ سب کی ماں جاپان کے دورے پہ گئی ہوئی ہے اور کتنے ارب, نہیں آپ سمجھتے کہ آپ کو شامل کریں پھر جمہوریت بنے گی. خرچے ہو رہے ہیں, عوام یہاں پہ رول رہی ہے, غربت کی حالات ہمارے یہ ہیں کہ لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا, اور ایک طرف وہ پوری کے پورا جو قافلہ اور پوری ایک ٹیم لے کر جاپان کے دورے پر. چلو کم از کم یہ ان کے الائز ہیں, یہی بتا دیں کہ کون سے ایسا دعوت ان کو آئی تھی اور کون سے ایسے وہاں پہ پروگرام تھے کہ جن کے تحت وہ وہاں پہ گئی ہیں اور جا کے. نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا حق ہے, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جا سکتی ہیں, کسی ملک کا وزٹ کر سکتی ہیں, کوئی وہاں سے سسٹم لا سکتی ہیں. یہ تو آپ کے دور میں بھی اس طرح کے وزٹ ہوتے رہے نا. کوئی آج تک اس کا کوئی ایجنڈا سامنے آیا کہ وہ کس وجہ سے ابھی تو گئی ہیں وہاں سے, ابھی آئیں گی تو اناؤنسمنٹ آ کے ہو جائے گی. وہ وہاں سے تصویریں ہمیں آ رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, اور وہاں پہ جو لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب شاید, اور وہ جو ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹلی جو ہے نا ہوٹل جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ہمارے خرچے کے اوپر, ہمارے وہاں کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر یہ یاشی ہو رہی ہے. وہاں پہ ایئر فورس کا نہیں, آپ کا جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اور اس سے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کمپیریزن کر لیں
تو پتہ لگ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہاں پہ جا کے کچھ کر نہ سکے, لیکن موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہی تو ہے نا. کہ یہ میاں صاحب یہ چیزیں ابھی آپ اگلا پروگرام رکھ لینا, اس میں پھر بتا دینا کہ جی وہاں پہ جا کے رکھ لیں گے, رکھیں گے. موجودہ وزیر اعلیٰ کیا کچھ وہاں سے لے کے آئی ہیں اور کون سا اس کا جو ہے نا پاکستان کی ابھی تو مکمل دورہ نہیں ہوا, دورہ ہوگا تو پھر ہی کچھ ہوگا نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں دورے کے تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ 3-3 4-4 جو خواتین ہیں ان کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر سعید الہی صاحب صحیح تجزیہ کریں گے, ان سے لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھا جی, دونوں کی گفتگو آپ نے سن لی ہے ماشاءاللہ, دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنما بیٹھے ہیں یہاں پر, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی دیکھیں, پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو 2 دفعہ نقصان ہوا ہے. ایک تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ نے نقصان پہنچایا پیپلز پارٹی کو اور اس کی طاقت کو توڑ کے محدود کر دیا سندھ تک. دوسرا نقصان زرداری صاحب نے خود پہنچایا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا, اور ہر الیکشن میں انہوں نے کوشش کی کہ وہاں کوئی بڑا آدمی, یہ ٹاورنگ پرسنالٹی پنجاب میں کھڑی نہ ہو جو ان کو تھریٹ کر سکے. یہ میرا تجزیہ ہے. تو یہ جو 3-4 الیکشن میں انہوں نے کسی آدمی کو آگے نہیں آنے دیا, کسی آدمی کو پنجاب کا لیڈر نہیں بننے دیا, اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے. اب اس کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں, وہ یقیناً اس کو ڈیفینڈ کریں گے, لیکن میں نے تجزیہ جو پیش کیا ہے کہ 2 مرحلوں پہ اس کا نقصان ہوا ہے جو ارریپریبل ہوا ہے, اور یہ اور ہو جائے گا. دوسری بات کی ہمارے بھائی نے مریم صاحبہ کی, دیکھیں چیف منسٹر ہر صوبے کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں. ابھی یہ مریم صاحبہ گئی ہیں, ان کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں جاپان میں انہوں نے مدعو کیا ہے, اور ان کے اکثر وہاں رہنے کا خرچہ, کرائے, ٹکٹیں انہوں نے دی ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا وہاں پہ اس وقت جو کام کر رہی ہیں, جو میری انفارمیشن ہے, کیونکہ وہاں پہ میرے ایک عزیز ہیں جو پاکستانیز جو ایسوسیشن اس کے سربراہ بھی ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ 3 کام ہو رہے ہیں. ایک تو سیوریج کی جو ہے, اور دوسرا جو ویسٹ مینجمنٹ ہے, اور تیسرا یہ کہ یہ جو ہماری ساری کمپیوٹرائز جو بسیں نئی آ رہی ہیں, ٹرامز آ رہی ہیں, تو اس میں ٹیکنالوجی, یہ 3 چیزوں میں انہوں نے وزٹ کیا اب تک اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں. اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جاپان ان ملکوں میں شامل ہے جی جو انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے اور لون بھی دیتا ہے. بالکل. جیسے چائنا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو کیش پیسے نہیں ملتے اس سسٹم میں, وہ بینک کے تھرو دیتے ہیں اپنے, کیونکہ بینک بھی گورنمنٹ کے ہیں, ایگزیم بینک ہے, چائنا بینک ہے. لیکن جاپان میں, امریکہ میں, برطانیہ میں یہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں کسی پروجیکٹ کے لیے, اور پھر پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کا خود ہی آڈٹ کرواتے ہیں اور اس کو آگے عمل درآمد کرتے ہیں. تو جاپان میں 3 چیزیں جو ہیں ان پہ کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اور وہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے چائنا کے ساتھ, ترکی کے ساتھ معاہدے تھے, اس کا بالآخر فائدہ ہوا ہمیں. اس طرح مجھے امید ہے کہ اگر جاپان بھی انٹرفیئر کرے گا تو ہم, آپ کو یاد ہوگا بلکہ جس علاقے میں رہتے ہیں ہمارے لاہور میں, جو بارڈر کے پاس سڑکیں ابھی تک ان کا نام جاپان روڈ ہے, کیونکہ جاپان نے اماؤنٹ دی تھی تو جاپان روڈ بن گئی. یہاں بھی اسلام آباد میں, پنڈی میں, جہاں جہاں کشمیر بارڈر میں, تو وہ اچھی کوالٹی کی تھیں, 30 سال 20 سال چلی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جاپان سے اگر ہمیں امداد مل جائے, ٹیکنالوجی مل جائے, رہنمائی مل جائے تو صوبے کے لیے بہتر ہے. بالکل. ڈاکٹر سعید الہی صاحب ایک اور سوال, آپ نے بھی کہا کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی لیڈر نہیں بننے دیا گیا, لیکن اگر ان کی بات کر لیں سندھ کے اندر تو ان کے پچھلے 2 دوار کی اگر بات کریں تو وزیر اعلیٰ ان کا جو سندھ ہے, وزیر اعلیٰ سندھ, وہ ان کی فیملی میں سے یا خاندان سے نہیں ہوتا. نہیں, یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پوائنٹ کو لے لیا جائے کہ بیسیکلی تو ان کے صاحبزادے صاحبزادیاں اسمبلی میں آ گئے ہیں. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیز جو ہے نا, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, پاکستان کی تمام بڑی پارٹیز کا کلچر ایک ہو چکا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, اس میں پی ٹی آئی شامل ہے؟ سب شامل ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے صاحبزادے کو لے آئے, زرداری صاحب نے بیٹے کو لے آئے, بیٹی کو لے آئے. ابھی یہاں میں نے آپ کو مثال دی ہے, حماد صاحب کے والد صاحب, ان کی بیگم صاحب, پھر وہ خود. تو یہ ساری پارٹیز کا جو کلچر ہے نا, وہ 2 چیزیں تباہ ہوئی ہیں. جیسے میں نے پہلے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ ہمارا سیاسی کلچر تباہ ہوا ہے, اور تباہ مارشل لاؤ نے کیا ہے, سیاستدانوں نے نہیں کیا. نہیں, لیکن پی ٹی آئی کے دور کی اگر بات کریں, خان صاحب کے پچھلے دور کی, اس میں بھی انہوں نے کوئی اپنی فیملی میں سے کسی کو, ان کی بیگم, اس کے علاوہ ان کی بیگم کی سہیلیاں, یہ وہ چیزیں جو سر عام اب لوگ بتا رہے ہیں, لکھی ہوئی چیزیں, ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے, ہر چیز ثبوت آ گئے ہیں کہ اگر وہ خود عمران خان صاحب, ان کی بیگم صاحبہ, ان کی بیگم کی سہیلی, اور بزار صاحب اور آسن گجر صاحب اور پتہ نہیں کون کون سا نام ہے, وہ سارے اس کا حصہ تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں کا سب کا کلچر ایک ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ہم تباہی سے دوچار ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک پارٹیز اپنی ڈیموکریٹک, پارلیمنٹیرین اور یورپین جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ بحال نہیں کریں گے, تب تک پارٹیاں ناکام رہیں گی, وہ ذاتی جاگیر رہیں گی. ہم جیسے لوگ جا کے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ٹکٹیں مانگتے رہیں گے,
اور یہ منتیں چلتی رہیں گی. جس پہ بادشاہ سلامت دل کرے گا اس کو ٹکٹ مل جائے گی, وہ لڑ لے گا. باقی بار بیٹھے رہیں گے. ساری سیاسی جماعتوں میں مروثیت ہے. بارہ صاحب یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ کا موجودہ دور میں ٹکٹ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ دیکھیے وہ اپنا بریسٹر گوہر صاحب جو ہے نا وہ نہیں, پھر بانی پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں کہ جی بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ سیٹیں کہ جہاں پر عدالتوں نے نہیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بھی انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دے, وہ بات درست ہے یا وہ بھی ایسے ہی ہے؟ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ میڈیا کے اندر چل رہی ہیں. جس دن اگر کوئی خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر میرا خیال ہے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھی وہ وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بھی ہو وہ بریسٹر گوہر کے پاس اختیار ہے کہ وہ ٹکٹ جاری کر سکتے ہیں, وہ پارٹی کا ٹکٹ جاری کریں گے. اور بیسیکلی اس حلقے میں چونکہ ہمارا پچھلے کوئی 8-10 سال سے ایک پورا یہاں پہ پی ٹی آئی بطور پی ٹی آئی جماعت یہاں پر میاں اسلم اقبال صاحب یہاں سے جیتے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا نیچے دبائے دونوں نیچے سیٹیں بھی ہمارے پاس ہیں. کاف لیگ میں وہ تو 2002 کی بات ہے نا, لیکن میں اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج تک وہ حلقہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا بڑا ایک مضبوط حلقہ ہے اور وہاں پہ حماد اظہر صاحب الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اکثریت سے ہم جیتیں گے. رہی بات حکومتی ہتھکنڈوں کی اور حکومتی جو جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ لوگوں کا جو ہے نا اس وقت کوئی حکومت کے ساتھ کوئی محبت یا کوئی اس طرح کی نہیں. لوگ تو جان چھڑانا چاہتے ہیں, لوگ تو بد دعائیں دے رہے ہیں. آپ کہیں بھی جا کے چیک کر لیں کہ کیا حالات ہیں. عدالت اشتہاری کو آپ نامزد کر رہے ہیں, دیکھیں وہ عدالت میں وہ سرنڈر کر چکے ہیں حماد اظہر صاحب, اور اس وقت وہ کورٹ کی بیاپ کے اوپر عدالت نہیں اگر سزا ہو جاتی ہے بیل آؤٹ کیا ہے, فرض کریں سزا ہو جاتی ہے, بیگم آ جائیں گے اس میں کیا پھر الیکشن بیل آؤٹ انہیں کیا گیا ہے. اس وقت تو وہ بطور اشتہاری الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حلقہ ہمارا حلقہ ہے اور یہ پکا حلقہ آپ کا ہے. جی انشاءاللہ. ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں تیاری بہت ہے جی, ون کریں گے. ظاہر ہے جی کہ یہ ان کا بھی حق ہے کیونکہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہاں پر الیکشن لڑنے کا بھی اور جیتنے کا دعویٰ بھی کرنے کا. یہ اس سے تو کسی کو نہیں. اچھا آج تو آپ کہہ رہے ہیں, کل آپ نے الیکشن کے بعد آپ نے الزام لگا دینا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں دیکھیں میاں صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ الیکشن ہوگا آپ میڈیا بھی وہاں پہ شامل ہوگا ساتھ ساتھ, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ الیکشن فیئر ہوئے ہر لحاظ سے, ہاں فارم 47 چونکہ ان کے پاس ابھی تک پڑے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر ہے ان کا استعمال بھی کرنا جانتے ہیں, یہ اس کا استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اگر فارم 47 لے کے آ جاتے ہیں تو پھر نہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر دھاندلی ہونے دے گی, آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, اس سے پہلے وہ سیالکوٹ میں بھی وہاں پہ انہوں نے چیخیں ماری وہاں پہ کہ جی دھاندلی ہوگی اور پھر بھی اس کے بعد دوبارہ آج تک حکومت کے الائی بن کے چل رہے ہیں. سسٹم بھی تو چلانا ہے نا, سسٹم بھی تو 12 سب چلانا ہے نا. نہیں دیکھیں نا یہ سسٹم اب اس طرح اگر چلانا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم لا کر اتنا بڑا کام 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پیپل پارٹی کا گراف بہت اوپر گیا اور صوبوں کو جس طرح خود مختار بنایا گیا, جس طرح وہاں پہ رول ادا کیا گیا, اس کو یہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں بارہ صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو ساتھ دے وہ اچھا ہے, جس طرح مولانا حضرت عمر نے ساتھ دیا تو وہ اچھا ہے, انہوں نے ساتھ دیا وہ اچھے ہیں, اب ساتھ نہیں دے رہے تو اچھے نہیں ہیں. یہ تو ساتھ اس وقت بھی ہمارا دے رہے تھے 2 فروری 2024 میں جب الیکشن ہوا ہے, پیپل پارٹی ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہماری پارٹی نے کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ ہم, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی ریاست بھی بچا رہے ہیں اور سیاست بھی بچا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جی یہ دیکھیں اگر آپ کو ریاست بچتی نظر آ رہی ہے, ریاست کے اندر جو حالات عوام کے ہو چکے ہیں, اور رہی بات سیاست کی تو سیاست تو انہوں نے خود اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. اب باقی صوبوں سے خود بخود اپنے آپ کو جو ہے نا انہوں نے نکال لیا سیاسی حوالے سے. نہیں سندھ میں ہر دفعہ ان کی حکومت ہوتی ہے اور گورنر پنجاب ان کا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سوائے سندھ کے باقی صوبوں کے اندر جو انہوں نے عمران کھوکھر صاحب آپ بتا دیں, عمران کھوکھر صاحب آپ سے سوال یہ ہے, آپ بات ادھر ادھر گھما دیتے ہیں. آپ سے سوال یہ, جب آپ سے میں نے پوچھا کہ
पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यों इस तरह उभरती नजर नहीं आ रही। डॉक्टर सईद लाई साहब ने बताया कि आपने कोई लीडर पैदा नहीं होने दिया जी, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी वो पहले मेरा जवाब दे दें, फिर आपके PTA की तरफ जाना है। आपके जवाब देंगे। वो कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत, और अपने किरदार पर डालकर पर्दा हर शख्स ही कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। तो बात यह है कि अपनी बात करने को तो इधर इस मुल्क में तैयार ही कोई नहीं है। अपनी जो मिस्टेक्स हैं या अपनी जो आपने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है किसी ने भी, उसके ऊपर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जब उसके ऊपर कोई बात करता है तो वो बात दूसरे जो दोस्त हमारे होते हैं उनको वो बात अच्छी नहीं लगती है। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, तो 1971 के बाद जब आपका 15,000 मरबा किलोमीटर का जो एरिया है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी गए थे और उन्होंने जाके वो पहले 15,000 मरबा किलोमीटर का एरिया वापस लिया। और उसके बाद आपके 93,000 फौजी जो हैं वो भी इंडिया से जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिए। अगर बात कर लें डेमोक्रेसी की और इसको स्ट्रेंथन करने की और नुकसान उठाने की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा इस सिस्टम के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए नुकसान किसने उठाया? इतनी शहादतें दे दी हैं, इतना कुछ करवा लिया है, इतना नुकसान होने के बावजूद। और जब ये देखें ना आज रडार पे हैं या नहीं है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ विक्टिमाइजेशन हो रही थी तो हमारे तो कितने लीडर्स को नहीं होती रही है, आपके साथ भी विक्टिमाइजेशन। शहीद जो बेनज़ीर भुट्टो साहब दौर की बात कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उनको असैसिनेट नहीं किया गया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब को असैसिनेट नहीं किया गया, शाहनवाज भुट्टो साहब को असैसिनेट नहीं किया गया। तो ये जो हमने जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं, ये नहीं, वो जितनी भी कुर्बानी है उसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक बरकरार है। के लिए दी हैं, डेमोक्रेसी के लिए दी हैं। अगर सिस्टम रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, वी आर दी मेकर ऑफ दी डेमोक्रेसी, वी आर नॉट दी बेनिफिशरी। अदर पार्टीज दे आर दी बेनिफिशरी ऑफ दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बेनिफिशरी हैं वो, हम मेकर्स हैं। हमने आप बेनिफिशरी नहीं है? हम बेनिफिशरी नहीं है, हम मेकर्स हैं। हमने इसको डेमोक्रेसी के लिए अपना खून दिया है। हमारे जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में होंगे, इधर मेरे दोस्त बैठे हैं उस बात को सेकंड करेंगे कि उन्होंने एक डिस्प्लिन की, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, एक डिस्प्लिन की गोली जब तक भी आप जेल में रहे हैं एक डिस्प्लिन की गोली भी नहीं ली। ठीक है, 19 बंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आए थे वो सजाए मौत हो गए। और उनकी कंडीशंस क्या थी? आखिरी ख्वाहिश, कोई कहता है घुंघरू बांध के या आखिरी घुंघरू बांध के नाचूंगा जी, उसके बाद मुझे जो है फांसी दे दी जाए। किसी ने जिए भुट्टो के नारे लगाए और फांसी लग गए। ठीक है, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। आप सब लोग इनके शोल्डर्स पे बैठ के आए हैं। ठीक है, फैज हमीद को मैं ले आया था, जनरल बाजवा को बाप मैं कहता था, वसीम अकरम प्लस बुजदार को मैंने बना दिया था। साहब ये क्या जमहूरियत है कि ज्यादा सीटें नून लीग के पास थी, आपने पीटीए के साथ मिलकर सेनेट के अंदर इलेक्शन फरागोगी को मैं ले आया था। मेरे सवाल का भी जवाब आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन मैं इसे कंप्लीट करके आपकी बात का समझ नहीं, वो तो मेरा सवाल ही नहीं है, जो उसका बहुत बहस हो चुकी है, इसके ऊपर बड़ी दफा प्रोग्राम हो चुके हैं। मैं कहता हूं देखिए मेरी बात सुने, अगर आप इस तरीके से हमें टारगेट करेंगे तो फिर आपको भी फिर ये सोचना चाहिए, आपको भी अपने जो है इसको आपको अपने ओपन करना चाहिए कि अपने आप को इन चीजों को सुनने के लिए। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल सी है। तो मैंने इन्हें कहा था कि आप जनरल बाजवा को बाप कहें, मैंने कहा था फैज हमीद और ये वसीम अकरम प्लस और ये सारी चीजें करने को काफी गुस्सा है आपको पीटीआई के ऊपर और विक्टिमाइज करने का। तब नहीं, ये कल्चर स्टार्ट किसने किया है? ये चीजें स्टार्ट किसने किया? 90s दौर में भी तो होता था ना एक दूसरे के ऊपर, आप जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की इल्जाम तराशियां चलती थी। मैं यही कह रहा हूं, फिर ऐसे अब ये ऐसे चलता रहना, फिर नहीं ठीक करना, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। अच्छा, अगर हम डस्का वाला इलेक्शन कह दें कि उसमें या वो फ्री एंड अच्छा, इसके ऊपर ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं नाज़रीन, इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। N 129 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब की बात अगर कर लें तो यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कौन सी सियासी जमात किसके साथ कौन इलेक्शन लड़ रहा है। पीटीए की बात करें तो हमाद अज़हर और इसके अलावा नून लीग की जानिब से टिकट कन्फर्म हो चुका है मियां नुमान का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी कोई अपना कैंडिडेट सामने नहीं ला सकी। नाम सामने है
طاہرہ بیب جالب صاحبہ کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آصف محمود ناگرہ اور ایک اور نام ہے، تو اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ بارہ صاحب کیا صورتحال ہے؟ اب این 129 کی بھی بات کر لیں، جمہوریت کی اور سیاست کی، ریاست کی کافی بات ہو گئی ہے۔ نہیں، وہ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ حلقہ الحمدللہ پی ٹی آئی کا حلقہ ہے، اور یہاں پر سمنا آباد سے لے کر اقبال ٹاؤن اور یہ جھگیاں ناگراں، سوڈی وال، نہیں میاں نعمان بھی تو کافی سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے۔ دیکھیں میاں نعمان صاحب جو ہے نا وہ اس حلقے کے نہیں رہنے والے، وہ حلقے سے باہر سے وہ ان کو ٹکٹ دی گئی ہے، اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا کے گئے ہیں کہ وہ پیسے کے بل بوتے پر کوئی ٹکٹ دیا گیا ہے، تو وہ پیسے کے بل بوتے پر تو انہوں نے نہیں کہا۔ نہیں، آپ شاید سمجھ نہیں سکے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہاں پہ پیسے کے لحاظ سے سٹرونگ امیدوار چاہیے تھا، تو انہوں نے میاں نعمان کو اس لیے جو ہے نا سلیکٹ کیا وہاں پہ۔ لیکن بیسیکلی وہاں کے عوام بڑے باشعور ہیں، کیونکہ وہ اس میں سے ایک یونین کونسل ہمارے بھی اسی حلقے میں آتی ہے، ہمارے صوبائی حلقے کی، تو پچھلے الیکشن میں ہم نے میاں اظہر صاحب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑایا یہاں پہ، تو یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بڑے باشعور ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے لائل ہیں، اور بڑی محبت کرنے والے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو مجھے تو پورا یقین ہے کہ الحمدللہ ہم وہ اپنی وہ لیڈ جو ہے نا وہ برقرار رکھیں گے، اور اس حلقے سے بھاری اکثریت سے الیکشن جیتیں گے۔ جی عمران کھوکھر صاحب، بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے اور وہ جیتے آ رہے ہیں، ان کے گھر کی سیٹ ہے، تو پھر آپ کاغذات نامزدگی نہ ہی جمع کروائیں؟ نہیں جی، اگر فیصلہ پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے تو وہ تو انہوں نے ادھر بیٹھ کے ہی کر دیا پھر، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ پروسیس کی ضرورت ہی نہیں ہے جو الیکشن پروسیس ہے۔ نہیں وہ زمینی حقائق بتا رہے ہیں جی، پچھلے الیکشن جیت چکے ہیں وہ۔ نہ یہ تو پھر یہی وہی بات ہوگی کہ کسی کو کمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی فیصلہ سنا دیا اگر اتنا معتبر فیصلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ سب کا رائٹ ہے، جو پروسیس ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، الیکشنز کا ضمنی الیکشن ہے، تمام جماعتوں نے اپنی اپنی کوشش کرنی ہے، اپنا جو ان کا امیدوار ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جس کو بھی اپنا امیدوار ڈکلیئر کرے گی انشاءاللہ تعالی پورے طریقے سے۔ اچھا ویسے آپ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا یہاں پر کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ جی کس کا؟ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا؟ جی نون لیگ اور پی ٹی آئی کا اب مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ دے آر نو ویئر، یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نقصان پی ایم ایل این نے اور لوگوں کو جس طریقے سے چکی میں پیس دیا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کی انہوں نے تباہی پھیر دی ہے، کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اگر ان کے بلند و بانگ دعووں کی بات کیے جائیں تو یہ ٹی وی پہ آگے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں لیکن پی ٹی آئی کا تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اور ادھر غریب کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کی بات کر لیں تو ان کے پاس ڈنڈے سوٹوں کے علاوہ چیز کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا آپ رہیں یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے، ملک رہے یا نہ رہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اس ملک کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں، ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسٹرینگتھن کریں، ملک رہے یا نہ رہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تو وہ ڈنڈوں والی جتھا ازم اور لڑائی جھگڑا شور شرابہ، نہیں اگر این 129 سے آپ جیتے ہیں تو یہ اپسیٹ ہوگا یا نہیں؟ آپ اس کو واقعی کہیں گے نہیں ہم پہلے پر امید دیکھیں میری بات اپسیٹ ہوگا یہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے، ہم جدوجہد کریں گے، ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے، ہم استدعا کریں گے، ہم لوگوں کو اپنے ووٹرز کو استدعا کریں گے۔ اب کہ دیکھیں میں ادھر اتنے بلند و بانگ دعوے ابھی نہیں کرنا چاہتا، الیکشنز ہے، پروسیس ہے، ہم کریں گے، جدوجہد کریں گے، جس کو بھی دیکھیں بات سمپل سی ہے، جس کو بھی کامیابی ملے، جس کو بھی اللہ کامیاب کرے، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو ملے گی انشاءاللہ تعالی ہم بارہ صاحب آپ کا مقابلہ آپ کا پی ٹی آئی کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے یا نون لیگ سے ہے این 129 میں؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے کہ ندیم افضل چند صاحب پھر آ کے یہی کہیں کہ نون لیگ کے ساتھ وہ انہیں کہنا کہ چنگیاں دے لڑ لگیے تے ساڈے جھولی پھل پیا ہے تے بھیڑیاں دے لڑ لگن نال ساڈے اگلے بھی ڈل گئے۔ پھر انہوں نے کہنا ہے کہ جی وہ ویکھو جی یہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا جس کی وجہ سے ہمارا یہ آج میں آپ کو آپ کے چینل پہ یہ دعوے سے بات کرتا ہوں، آج پیپل پارٹی نون لیگ سے اتحاد ختم کر کے آ جائے اور یہ مقابلہ اس حلقے کے اندر، اور ان کا امیدوار آصف ناگرہ ہو، چونکہ وہ بیسیکلی اسی حلقے سے ہیں، اس سے پہلے اس فیملی سے ناظم اور چیئرمین بھی بنتے رہے ہیں، تو یہ
کافی وہاں پر سٹرونگ ہے، پھر مقابلہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا ہوگا. لیکن اگر یہ ان کی جھولی میں بیٹھ کے اب مریم نواز کی جھولی میں بٹھا دیا گیا یہ وہ بلاول بھٹو جس کی والدہ نے، جس کے نانے نے اتنی بڑی قربانی دی، اور لا کر ان کو جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے سیاست کے اس میدان کے اندر ایک جمہورہ بچہ بنا کے تو پھینک دیا جناب مریم نواز شریف کی جھولی میں. خدا کی قسم یہ پارٹی بہت بڑی پارٹی اور بڑا اس کے اندر یہاں اسی حلقے کے اندر یہ دیکھیں نا شیخ رشید صاحب بابا جمہوریت جنہیں کہا جاتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے جو دستے راز تھے، اسی حلقے سے وہ الیکشن میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. ملک مراج خالد اور یہ سارے بڑے کیلیبر کے لوگ تھے. اب جیسے جیسے حالات یہ بنے ہیں کہ جس طرح یہ پیپل پارٹی بھٹو خاندان سے نکل کے زرداری خاندان میں آئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ پنجاب کے اندر اس کا صفایا ہو چکا ہے. اور آپ کا ان سے مقابلہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بس میں کہتا ہوں میں مقابلہ نون لیگ سے ہے یا پیپلز پارٹی سے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں موجودہ حالات کے اندر چونکہ نون لیگ ایک گورنمنٹ ہے اس وقت اور ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہی ہونا ہے. لیکن اگر آج میں کہہ رہا ہوں عمران بھائی میری بات سن رہے ہیں کہ یہ جا کے اپنی پارٹی کو اس بات پہ راضی کر لیں کہ جی ہمیں اس کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد ختم ہے اور ہم آج کیا بات ہے ایک حلقے کو آپ کا اتحاد ختم کرا رہے ہیں اور یہ لڑنے کے لیے آئے اور پھر یہ دیکھیں کہ اس ایتھکس کے اوپر جب ہے نا پیپل پارٹی کا مورال جو ہے نا وہ ایک دم سے اوپر آئے گا اور پھر مقابلہ یہاں پر پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کا ہوگا. میرے دوست نے تو ساری بات ہی ختم کر دی ہے، انہوں نے ادھر ہی ساری ہر چیز مکا دی ہے. ہاتھ چھوڑ دیں آپ جیت سکتے ہیں، اتحاد چھوڑ دیں اور آپ جیت سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. پیپل ہیو ٹو ڈیسائیڈ. جو لوگ فیصلہ کریں گے، جس کو لوگ جتائیں گے، ہم اس کو اگر ہمیں اللہ عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی محنت کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. جی اتحاد چھوڑیں گے؟ جی اتحاد بھی چھوڑ دیں گے. جب اتحاد چھوڑنے کی بات ہے کہ اتحاد بھی چھوڑ دیں گے. دیکھیں بات یہ دیکھیں ابھی میں نے پی ایم ایل این کی جو غلط ان کے معاملات ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، جو بیڈ گورننس ہے، بیڈ گورننس کے اوپر اگر میں ان کو کریٹیسائز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم کریٹیسائز بیڈ گورننس کے اوپر کرتے ہیں تو پھر بھی یہ پی ٹی آئی والے ان کی اب یہ عادت بن چکی ہے کہ پھر بھی یہ اپریسیشن کا ان کے پاس کریج آف اپریسیشن ہے کہ اپریشیٹ کر دیں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا جب وہ جیل میں تھے اور ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اس وقت ہو رہی تھی، ان کا ایک جملہ جو تھا نا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا تھا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ فوج کے ہاتھوں مر جاؤں، تاکہ اس ڈکٹیٹر ضیاء کے ہاتھوں مر جاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں. پھر وہی بات آ جاتی ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں رہی، یہ اب آصف علی زرداری کی پارٹی ہے. اور آصف علی زرداری کی جتنی ٹوٹل بھی اس وقت تک جتنی بھی سیاست چل رہی ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی، اور جس طرح 26ویں ترمیم اور نہیں یہ دیکھیں جنہوں نے ووٹ کے زور پر آنے والی پارٹیوں نے جب بوٹ کو اہمیت کی اور بوٹ کی وجہ سے آج ان کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ پارٹیاں پھر رکھیں گے پروگرام. بہت شکریہ جہانگیر حسین بارہ صاحب اور عمران کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر سعید الہی صاحب بھی موجود تھے اور تفصیلی ڈسکس کیا ہے. N129 جس میں اگر بات کریں نون لیگ سے میاں نعمان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو حماد اظہر صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں. ظاہر ہے وہی یہاں سے الیکشن لڑیں گے. اور ابھی تک جو ہے وہ نام سنا جو جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے طاہرہ حبیب جالب اور اس کے علاوہ عاصم ناگرہ صاحب غالباً ان کا نام ہے. تو ناظرین یہ معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ N129 کا الیکشن جب ہوگا کون جیتے گا اور الیکشن جیتنے کے بعد پھر کیا ہوگا، کیونکہ سیاسی جماعتیں پھر دھاندلی کا الزام بھی لگاتی ہیں. ناظرین اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.